बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल के इत्तेहादी आज के फसादी क्यों बने? इमरान और उनके साथियों के खिलाफ वो कहते हैं चालान मुकम्मल कर लिया गया। जनरल नदीम अंजुम को तोसी का मसला हल यानी लेटर जारी हो गया। मुआशी इनकलाब पहला एजेंडा है, और ये क्या मामलात हैं, कैसे होंगे और किस तरह इन पर अमल दरामद होगा, इनकी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जी नाज़रीन, कल के इत्तेहादी अभी एक माह पहले यानी अगस्त में जो इत्तेहादी थे और बड़े इत्तेहादी थे, बड़ी पार्टियां थीं, वो फसादी कैसे बन गए? एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने जनाब तोपें क्यों निकाल ली और एक दूसरे पर हमलावर कैसे होगा? यह है इलेक्शन का मजा। अभी तो सिर्फ इलेक्शन दूर दूर से सिर्फ ऐलान हुआ है, आवाज़ आई है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, निगरान हुकूमत आई है। लेकिन पहले भी मैंने बहुत दफ़ा कहा था विलाग में कि जनाब इत्तेहादी हुकूमत जैसे ही ख़त्म होगी तो इत्तेहाद ख़त्म, इलेक्शन में अपना अपना मंशूर लेकर सब निकलेंगे और सबकी तोपें एक दूसरे की तरफ होंगी। लेकिन लोगों का ख्याल था कि जो मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पा गया है वो नहीं टूटेगा। बड़ी जमातें बड़े अखलाक का मुजाहरा करेंगी, रवायात का इजहार करेंगी और अपने अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगी, सियासी जिम्मेदारियाँ निभाएंगी। लेकिन ये अचानक क्यों आमने सामने आ रहा है? तो इसमें दो तीन वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जो गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट थी, यानी निगरान जो थे, जो अंपायर थे, जो हकीकी अंपायर थे, उनसे आसिफ अली जरदारी की बड़ी गाढ़ी छल रही थी। और जब इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के साथ गिराया गया था तो उस वक्त भी अदम एतमाद की तहरीक लाने का एजेंडा जो था वो आसिफ अली जरदारी का था। और इसका बरबला जिक्र भी कर चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान कि वो वजीर थे कि नहीं अदम एतमाद करके और पूरा टेन्योर असम्बली पूरा करे और वरना इलेक्शन हो जाते। यूँ गिला कर चुके हैं, उनको भी गिला है। तीन बड़ी जमातें थी, मुस्लिम लीग नून और JUIF और अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीनों जो है इस वक्त ख़ास तौर पर तोपें जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, और पीपल्स पार्टी की तोपें सारी जो है वो नून लीग की तरफ है। यानी इत्तेहादी बने फसादी क्यों? इख्तिदार सामने नज़र आ रहा है, अगला इलेक्शन नज़र आ रहा है, नए मंशूर देना पड़ेगा, नए बयानिए से सामने आना पड़ेगा। लेकिन क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ है, भूल गई कि सब इकट्ठे थे कल? ये बात की बात है। चले जब इलेक्शन होगा फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इस वक्त तो है, क्योंकि जो तीसरी बड़ी पार्टी, जो असल पार्टी, जो मुकाबले में थी, जो अपोजिशन वाली, जो साबिक वज़ीर आज़म, वो तो जेल में है, इमरान खान। तो ये अब आपस में वो कहते हैं ना जूतियों में दाल बटने लगे। वजूहत क्या है? वजूहत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी ये कहती है कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी मुफाहमती पॉलिसी में नून लीग को कुछ ज़्यादा सर चढ़ा लिया। और नून लीग वालों का ये ख्याल है कि जनाब असी तो आप बड़ी चीज़ आ, 3 वारी साड़ा वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ साड़ा कायद, तो हमें किसी की क्या ज़रूरत है? और यही हुआ कि जैसे इलेक्शन का चांद अभी सिर्फ बदलियों में है, नज़र नहीं आया पूरी तरह, उसे चेहरा अपने रुखे ज़ेबा दिखाया नहीं, तो नवाज शरीफ साहब बोल पड़े लंदन से कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हालांकि पहले तय था कि कौमी असम्बली में भी, सूबाई असम्बली में भी सीटें एडजस्ट होंगी, सब कुछ होगा, यूँ होगा। पीपल्स पार्टी से तय था कि अगले इलेक्शन में ऐसा होगा कि उनके सामने मद्दे मुकाबला हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। जनूबी पंजाब में भी बहुत आसिफ अली जरदारी ने काम किया था, KPK में भी काम किया था और फिर बलूचिस्तान में भी काम किया था। लेकिन जो ही रिज्यूम चेंज हुई, यानी बाजवा साहब घर गए, फैज़ हमीद चिश्ती साहब, फैज़ हमीद साहब गए, जनरल साहब, दवाखाना फैज़ आलम बंद हुआ, तो हालात बदल गए। हाफिज़ आसम मुनीर साहब के दौर में इस्टेब्लिशमेंट से कुछ ज़्यादा ही अच्छे ताल्लुकात हो गए शहबाज शरीफ साहब के, और शहबाज शरीफ आज़म ने बरमला कह दिया कि जनाब मैं तो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, हम उससे दूर हो ही नहीं सकते। जबकि नवाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। लेकिन मामलात यही बिगड़े
کہ ایک پارٹی دور ہوگی اور ایک پارٹی نزدیک ہوگی تو اس میں معاملات ہو گئے. اب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا لاہور میں، اس میں انہوں نے ایک بات تو مان لی کہ جناب سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کو چیئرمین آصف علی زرداری ہی کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری مانیں گے. حالانکہ وہ اعلان جنگ کر چکے تھے والد محترم کے خلاف. وہ کہتے گھر میں ان کا قانون چلے گا، ان کی بات مانی جائے گی، اور سیاست میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بات مانی جائے گی. تو میں چیئرمین ہوں، میں مجبور ہوں، میں مانوں گا. لیکن یہ جو بڑا دھویں دھار اجلاس ہوا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا 2 دن لاہور میں، تو اس میں بہت سی چیزیں، کچھ اشارے کے نام میں پتہ لگی، کچھ ڈائریکٹ برملا پتہ لگی، کچھ اور چیزیں ہوئی. تو اس میں تھا کہ جو اصل لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ نون لیگ کو اس طرح سر نہ چڑھایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے اور بہت پرانی تاریخ ہے اور جمہوری تاریخ ہے، اور جمہوری اقدار کے لیے انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں، لہٰذا انہیں خود اپنی سولو فلائٹ کرنی چاہیے. تو یہی ہوا کہ جب زیادہ بات چیت وہاں ہوئی تو پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ مکالمہ ہو گیا. خورشید شاہ پرانے پارلیمنٹرین ہیں، پرانے ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے، اور وہ حمایت میں مطلب دوسری طرف تھے، اور آصف علی زرداری دوسری طرف. کیونکہ آصف علی زرداری تو کہہ چکے ہیں نا کہ ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، تو پہلے ملک کو معاشی بحران سے بچائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں الیکشن کا، یعنی ابھی انہیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونا. لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنی تحریک کی آئین و قانون کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، وہ کر رہے ہیں. تو خورشید شاہ کو آصف علی زرداری نے تانا دے دیا کہ جناب آپ کی کوششوں سے شہباز شریف جو تھے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے تھے، ورنہ میں کبھی بھی نہ بننے دیتا. تو اس کا جواب خورشید شاہ نے نہیں دیا. پرانے پارلیمنٹری ہیں، روادار ہیں، چپ کر کے انہوں نے کہا کو چیئرمین ہے. تو چیئرمین نے جواب دے دیا، بلاول بھٹو زرداری نے والد محترم کو، یعنی کو چیئرمین کو جواب دے دیا کہ جناب اگر انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا تھا تو آپ نے بھی تو اسی کو وزیر اعظم بنوا دیا، تو بڑی بات تو آپ نے کر دی. تو لوگ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا مکالمہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ دونوں جانب، یعنی مسلم لیگ نون میں بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت موجود ہے اور پیپلز پارٹی میں بھی مسلم لیگ نون کی مخالفت موجود ہے، لہٰذا الیکشن جب بھی ہوں یہ سیاسی اتحاد نہیں کریں گے. اگلی بات کہ عمران خان اور ساتھیوں کے خلاف چالان مکمل. سائفر کا جو اسپیشل عدالت میں، جو خصوصی عدالت میں جو مہورا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا نا جب ضمانتیں کینسل ہوئی تھیں اور جب اسد عمر کی ضمانت ہو گئی تھی اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی ضمانت کینسل ہو گئی تھی کیونکہ شواہد موجود ہیں، تو انہیں کہا گیا تھا ایف آئی اے کو کہ جناب اگلی تاریخ پہ آپ چالان مکمل کر کے لے کے آئیں، اور وہ 24-26 ستمبر ہے. تو اس میں ایف آئی اے نے جناب رات دن کام کیا، بڑے بڑے وکیل اکٹھے کیے ہیں، بڑے نامی گرامی یہ مقدمہ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہتے ہیں چالان مکمل کر لیے. اب جب چالان جائے گا تو وہ کارروائی شروع ہوگی. چالان کے بعد فرد جرم عائد ہوگی ان لوگوں پہ، فرد جرم سے یہ انکار کریں گے، اس کے بعد پھر ٹرائل ہوگا. پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ گواہوں کو لے کے آئے. تو گواہ کون ہے؟ تو پہلا گواہ تو آپ کو پتا وہ بیان بھی کرا چکا ہے 184 کا، وہ جو اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے. پھر دوسرے گواہ جو ہے وہ باقی بھی ان کے دوست انہیں کے ساتھ ہی نکل آئیں گے. فیصل واڈا بھی ہے ایک کیس میں، دوسرے کیس میں اسد عمر بھی ہیں، سائفر کیس میں اسی طرح. تو یہ ساری چیزیں نکل آئیں گی بار بار. تو گواہوں کے نام بھی دینے پڑیں گے اس میں جب چالان پیش کیا جائے گا. پھر ٹرائل شروع ہو جائے گا. اچھا ٹرائل ہو رہا ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت میں، جس کو چیلنج کیا ہوا ہے عمران خان نے اسلام آباد میں. لیکن اگر یہ ٹرائل شروع ہو گیا تو وہاں آئین اور قانون کے مطابق اسے 1 ماہ میں مکمل ہونا ہے. تو پھر آپ یہ سوچیں کیا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ 10 مقدمات میں، جس میں 11 تھے تو 11 میں سے 10 پہ ان کو گناہ گار قرار دیا جا چکا ہے، پہلے بھی جی آئی ٹی دے چکی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. بات وہی کہ بچ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر طیارہ اغوا کیس میں اٹک جیل سے اپنا نواز شریف کی رہائی ہو سکتی ہے، تو اس میں تمام کیسز میں اپنا عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کہتے ہیں نا بچانے والا زیادہ تگڑا ہے. تو اگر اس نے کوئی بات مان لی، ان کی اپیل وہاں منظور ہو گئی، تو پھر یہاں والے تو کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالت عثمیٰ میں جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکا. حکومت نے بڑے داؤ پیش لگائے، بڑے بڑے وکیل کھڑے کیے، پھر کچھ نہیں ہوا بھائی. کام اسی طرح چلتا رہا، لنگر آن ہوتا رہا، مصلحت پسندی ہوتی رہی، وقت کو گزارا کیا گیا اور وقت گزاری میں ٹائم خاصا ضائع ہو گیا. اب اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل
ندی منجو ان کو ان کی کارکردگی کی بنا پہ توسیع دے دی گئی۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا یا عام سوال یہ ہوگا کہ کتنے دن کی، کیونکہ مشہور یہی تھا، ظاہر یہ کیا جاتا ہے 1 سال کی انہیں توسیع دے دی گئی۔ بھائی یہ بڑا نواں کام ہوا کہ غیر معینہ مدت کے لیے ٹل فردر آرڈر، یعنی ان کو ترقی دے دی گئی۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ سپہ سالار ان کی صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اچھا فائدہ کیا اٹھانا چاہتے ہیں؟ کوئی ایٹم بم بنوانا ہے، ایٹم بم تو آپ بنا چکے ہیں، میزائل آپ بنا چکے ہیں، سب کچھ ان سے کیا کرانا ہے؟ ان سے کرانا یہ ہے کہ وہ ایسے ایسے علاقوں میں رہ چکے ہیں جہاں سمگلنگ ہوتی ہے، اور سمگلنگ پتہ آپ کو ریاست کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، تو ان علاقوں میں وہ رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ تو اب چونکہ ڈنڈا اٹھایا ہوا سپہ سالار نے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشی ایجنڈا جو ہے نمبر 1 ہے، یعنی پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ورنہ کہیں ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم سر اٹھا کے چلنے کے لیے قابل نہیں ہیں، تو پھر تو معاملات ہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھیں، مہنگائی، یہ جو پیٹرول پمپ گرا اس نے تو زندہ درگور کر دیا اپنا عوام کو۔ تو میں نے اس کا حل پہلے میں، ایک تو راولا کوٹ والوں نے ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی جعلی ہے اصلی ہے، لیکن وہ ایک فارمولہ مل گیا ہے کہ جناب خود اپنی مدد آپ کے تحت سولر لگائیں اور جان چھوڑائیں ان سے واپڈا والوں سے۔ انہوں نے کہا ہے نا، نوٹس دیا ہے واپڈا والوں کو، اپنے کھمبے چک لو چھپا جی، سانو نہیں چاہیے، بلکہ کرایہ دو انہیں دینا تھا کہ تاڑے کھمبے تھے کیوں لگے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ویلاگ میں کہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، جو IMF کا جو معاہدہ جو ہوا ہے اس میں جو بھی جہاں بھی ہوا، اب ہم اگر پچھلی حکومت کو دیکھتے ہیں، نگران حکومت سے پہلے والی اتحادی حکومت کو، تو وہ الزام لگاتے ہیں عمران خان پہ، عمران خان الزام لگاتے ہیں ان پہ۔ لیکن ایک ویڈیو موجود ہے جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ ہو جائے گا، IMF کے پاس جائیں گے تو مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے، سب کچھ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بنیاد وہیں سے شروع ہوئی، اور یہ بھی بڑھ رہی ہے۔ پیٹرول جتنا مہنگا ہوا ہے، اگر یہ مزید اور مہنگا بھی ہوگا، بجلی جس طرح مہنگی ہوئی ہے، تو عوام کدھر جائے گا؟ تو فارمولہ ایک ہی ہے کہ اپنا پیار سمیٹو، اپنی چادر کے مطابق اپنی اپنی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوم پہ برا وقت آیا، اجتماعی کاز کے لیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کسی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پاکستان کو سربلند کرنے کے لیے، اور اس کے مسائل سے چھٹکارا دلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی یا تو اپنا روزگار بڑھائیں، تو روزگار کے مواقع تو کم ہے، انکم بڑھ نہیں سکتی، لہٰذا دوسرا جو فارمولہ وہ یہی ہے کہ اپنے اخراجات میں کمی کریں اور کنجوسی کریں۔ اب کیونکہ وقت ایسا آ گیا کہ جینا ضروری ہے، زندگی ہوگی تو سارے کام ہوتے رہیں گے، پورا وقت گزر جائے گا، اور اگر زندگی نہیں ہے، اگر ہم بچ نہ سکے، اگر ہماری ریاست کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم کہاں اور ریاست کہاں اور آپ کہاں؟ لہٰذا اس پہ اجتماعی یہی ہے کہ فارمولہ لگایا جائے کہ جتنا ہم اپنے آپ کو مطلب سپورٹ سکتے ہیں، اس سپورٹ اچھے وقت کے لیے۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔